ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਊਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਲੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਬੁਰਜ ਅਗਰਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ के ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਰਾਂਝਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ PTI कब और क्यों ज्वाइन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत ही कीमती टाइम निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2014 में ज्वाइन की। जी जी। इस ज्वाइन करने के पीछे मकसद यही था कि हम लोग या जितनी भी पब्लिक है, कौम है, वो एक मुखलस लीडर की तलाश में थी। जी जी। और हमने पाया कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ही मुखलस लीडर हैं, सच्चे लीडर हैं जी जी। और इस मुल्क और कौम की वो भलाई कर सकते हैं। तो मैंने जब उनकी सारी उनकी शख्सियत के बारे में जाना, वैसे भी वो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, तो उसके मेरा ज़हन मुतमिन हुआ कि मैंने कहा जी ये जो हमारी अभी क़यादत कर सकते हैं और हमारे मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं, वो वहद हस्ती इमरान खान साहब हैं। मैंने बाकायदा तौर पे 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। ठीक है। अच्छा राजा साहब, जो मौजूदा इलेक्शन दो क्या आप उससे मुतमिन हैं? देखिए अनवर साहब, इस इलेक्शन से तो कोई भी बंदा जो है ना, जी 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 शोर आदमी या इस मुल्क का शहरी उससे मुतमिन नहीं है। जी ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और ये हमारे लिए, पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। उसकी वजह यह है कि जो आम एक आदमी होता है ना, उसके पास एक ही उम्मीद होती है, जी। उसके पास सिर्फ वोट की ताकत होती है और वो इन जुल्म ज़्यादती का जो बदला है या वो इस तरीके से ले सकता है। वो समझता है कि जब एक जमहूरी सिस्टम में इलेक्शन होंगे तो वो अच्छे नुमाइंदों का इंतखाब करेगा। जी बिल्कुल। इस दफ़ा ये हुआ है कि कौम ने अपना हक अदा कर दिया। जी जी। कौम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब के नामजद लोग जो थे, जी जी उनका इंतखाब किया है। बिल्कुल। उन्होंने कैंडिडेट से भी हट के कि इसमें कैंडिडेट शराज अहमद रांझा है या साजिद अहमद खान है या जो भी है, जी जो अवाम के दिल में ये जज्बा था कि हमने इमरान खान साहब को वोट देना है बिल्कुल। और उन्होंने अपना पूरा हक अदा किया। और इसके बाद जो जुल्म हुआ है ना, वो तो मैं कहता हूँ कि किसी हमारी तारीख में ऐसा नहीं हुआ, जी जी या जो भी कुछ जमहूरी कौमें हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कामयाब उम्मीदवार को अगले दिन नाकाम डिक्लेयर कर दिया गया है और जो नाकाम थे, जिनके जो कि हज़ारों की लीड से लूज़ किया इलेक्शन, उनको फॉर्म 47 में कामयाब करार दे दिया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इसमें हमारे मुल्क के जितने साहिब इख्तियार लोग हैं, जी जी या पावरफुल हलके हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगर तुम मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अगर वो इस कौम की तरक्की चाहते हैं, तो उन्हें जो अवाम का मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए। और इस तरह अगर नहीं ऐसा करेंगे तो पूरे माशरे में, पूरे मुल्क में, पूरी कौम में बेचैनी होगी, मुल्क में बदअमनी होगी। और इसी तरह जब रियल मैनू में जमहूरियत नहीं है आपके मुल्क में, तो फिर दूसरे जो ममालिक होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे कंट्री की वो इज़्ज़त नहीं करते। जी शराज राजा साहब, साਡਾ दूसरा सवाल है भी ਜਿਹੜੇ अपना खान साहब ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ सूरत-हाल ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, क्या ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ अनवर भाई, जैसे मैंने कहा ना कि हमने खान साहब की पार्टी को ज्वाइन किया, जी जी, और जितने भी लोग खान साहब के साथ अटैच हैं ना, वो बेसिकली उनके नज़रिए के साथ हैं। और जो एक कौमी लीडर होता है या कौमी हीरो होता है ना, उसमें और आम सियासतदानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि क़ायद-ए-आज़म के बाद हमें ऐसे लीडर मिले हैं, और जो लीडर होता है फिर वो अपने अमल से, अपने सोच से
جو ہے نا وہ قوموں کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں. جی جی تو خان صاحب کی ساری لائف آپ کے سامنے ہے. جی بالکل. تو اور باقی وہ جو ہے نا یہ میرا خیال ہے کہ واحد خان صاحب ایسے لیڈر ہیں جو اس قوم کے لیے قربانی کر رہے ہیں. میں جب عمران خان صاحب اریسٹ ہوئے اور اٹک جیل میں گئے تو وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی. اس ٹائم بھی انہوں نے اس ملک کے بارے میں قوم کے بارے میں بڑے فکر مند تھے کہ جو مہنگائی کتنی ہو گئی ہے, امن و امان کی صورتحال ہے, کس طرح ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. جی جی. تو اس میں خان صاحب نے کہا کہ یہ جو قبضہ مافیا ہے نا, یا یہ جو جیلی مینڈیٹ والے ہیں یا قبضہ گروپ ہیں, ان کو جو بھی آپ کہہ لیں, ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ یہ اس ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں, یا ان کے پاس کوئی ایسے پلان ہو کہ جس سے مہنگائی کم ہو, ملک ترقی کرے, خوشحالی ہو, امن و امان ہو. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے ملک کے جو ہمارے اوورسیز ہیں نا, ان کی بڑی تعریف کی. اور خان صاحب اوورسیز پر بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں اور اوورسیز بھی خان صاحب پر ٹرسٹ کرتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ واحد حل یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کے اوورسیز ہیں جو ملک کے ساتھ بڑے لائل ہیں, وہ بیرون ملک محنت مزدوری کر کے پیسہ کماتے ہیں, اپنے ملک میں بھیجتے ہیں, اور اپنے ملک کا اور معاشرے کا ان کو بہت زیادہ احساس ہے, بڑی وہ ہمدردی رکھتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک اوورسیز ایک وحد ایک حل ہے جو کہ اوورسیز ہمارے ملک کو جو معاشی مسائل ہیں یا دوسرے مسائل ہیں ان سے نکال سکتے ہیں. شراز دانیہ صاحب جڑے خان صاحب دے تسیں جڑے وکالت دا جڑا آغاز کیتا ہے, ایک کب اور کیوں کی سمجھ کے تسیں جڑا انہوں نے کیس ہینڈل کس طریقے کیوں کیا؟ انور بھائی, جیسے میں آپ کو بتا چکا کہ میں نے 2014 میں جوائن کیا, اور یہ پریکٹیکلی میری فرسٹ ٹائم کسی سیاسی جماعت کو میں نے جوائن کیا. اس سے پہلے میری ڈیفرنٹ پارٹیز کے جو لوگ تھے, لیڈرشپ کے, ان کے ساتھ میرا تعلق تھا, آفرز بھی آئے. لیکن میں تھوڑا سا بینگ اے لا کا اسٹوڈنٹ, میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہے, تو میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ بھئی ایسی پارٹی کو جوائن کیا جائے جو کہ پارٹی ملک کے لیے اچھے اقدامات کر رہی ہو, جس کی لیڈرشپ مخلص ہو. تو پھر جب میرا ذہن ضمیر مطمئن ہوا تو میں نے 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا, جس کے بعد اس ٹائم کی قیادت کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے اسلام آباد میں انصاف لائر فورم کا پریزیڈنٹ مقرر کیا. تو 2014 کے دھرنے کی بات ہے کہ اس ٹائم پھر جو پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, اس میں کوشش یہ کی گئی تھی جو اس ٹائم کی حکومت تھی کہ یہ دھرنا ناکام کیا جائے, اور اس میں جتنی پبلک پارٹیسپیٹ کر رہی ہے ان کو روکا جائے, رکاوٹیں ڈالی جائیں. اور اس طرح انہوں نے بڑے لوگوں پہ, سینکڑوں لوگوں کو پکڑ دکڑ کی, FIRs کاٹی. تو پھر اس ٹائم میں صدر ہونے کے ناطے میں نے تمام کارکنوں کی ضمانتیں کروائیں, اور پھر دفعہ 144 کا نفاذ تھا, اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے چیلنج کیا, اور دفعہ 144 سسپینڈ ہوئی, جس کے بعد ہمارا پکڑ دکڑ کا سلسلہ ختم ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہاں پہ شیلنگ اور آنسو گیس کی وہ اٹیک کیا پولیس نے, انتظامیہ نے, ہمارے کارکن جو ہوتے تھے دھرنے میں موجود تھے ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے, تو اس میں ہمارے لوگ کافی سارے انجرڈ ہو گئے. وہ جو لوگ انجرڈ ہوئے اور پیٹ کے لوگ بھی تھے, کچھ شہید بھی ہوئے, تو یہ جو موجودہ گورنمنٹ تھی یہ FIR درج نہیں کرتی. اس میں ہم نے پہلے, میرے ساتھ تمام لیڈرشپ جو تھی, شاہد قریشی صاحب تھے, جو عارف الوی صاحب, اس طرح جتنی لیڈرشپ تھی, ہم پہلے پبلک فنکشنز کے پاس ہم نے رجوع کیا کہ ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں یا کچھ شہید بھی ہوئے ہیں تو FIR لاج کی جائے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں صحیح معنوں میں رول آف لا نہیں ہے یا قانون کی عمل داری نہیں ہے. قصہ مختصر کہ ہماری FIR درج نہ ہو, جس کے بعد میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور عدالت نے آرڈر کیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے اس پر ان کے لوگ انجرڈ ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, شدید زخمی ہیں, ان کی FIR درج کی جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2014 سے میرا PTI میں میری شمولیت ہے, اور اس کے بعد میں ILF کا صدر بھی تھا. پھر دھرنے کے دوران سارے کیسز وغیرہ کیے, تو اس ٹائم سے لے کے آج تک میری ایفیلیشن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور ایک عمران خان کا سپاہی ہونے کے ناطے اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں.
راجا صاحب آج جس طرح ملک میں مہنگائی بے روزگاری کسان جس طرح آر کھاداں بیج ہر چیز جی مہنگائی نال جس طرح گیس بجلی بل اس دے حال کے حوالے نال تواڈے کول ایسا کوئی میسج دینا چاہو جی دیکھیں بھائی جان آج کل جو حالات ہیں نا ایک عام آدمی 2 ٹائم کی روٹی کے لیے بہت مجبور ہے اور اوپر سے ظلم کہ جو عام بندے کا بل آ رہا ہے بجلی کا یا گیس کا بل آ رہا ہے وہ لاکھوں روپے میں آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس بندے کی ماہانہ اتنی آمدنی نہیں ہے جتنا وہ بل مطلب بجلی کا بل آ رہا ہے یا گیس کا بل آ رہا ہے. ابھی سوال یہ ہے کہ وہ بندہ اس بل کو کیسے پے کرے گا, کیسے وہ ادا کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار جو ہے نا ہماری موجودہ حکومت بھی ہے یا ماضی میں یہ جو ٹولہ ہے یہ جو 2 خاندان ہیں ان کی حکومت رہی اور یہ انہی کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. بالکل اگر تو اچھی پالیسی ہوتی کوئی اچھے پروگرام لائے جاتے جس میں اور ایسے بیرون ممالک یا ان لوگوں کے ساتھ ایسے اچھے معاہدے کیے جاتے جو ملک کے لیے بینیفیشل ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی. اور میرا خیال ہے کہ ابھی ان کے پاس کوئی ایسا فوری افیکٹو روڈ میپ بھی نہیں ہے کہ یہ بجلی کے ریٹس کم کریں یا گیس کے کم کریں. گیس حالانکہ ہمارے ملک میں پیدا ہو یہ ہمارے ملک کی پیداوار ہے, یہ ہمارے ملک میں گیس پیدا ہو رہی ہے اور اس کے باوجود بھی ظلم دیکھے کہ جو ہے نا ابھی عوام کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم کہیں کہ یہ سستی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کی پالیسی تھی اور اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کیا جائے یا جو خان صاحب کے پاس جس طرح کے روڈ میپ ہے اس طریقے پہ عمل کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز اس میں کمی آ سکتی ہے. وگرنہ یہ جو ٹولہ آیا ہے ان کے پاس کوئی اس کا حل نہیں. شراز راجا صاحب ماشاء اللہ ہلکے دی عوام وچ بڑی تہاڈا ایک نام جڑا پیدا ہویا سی تسی جڑا پی ٹی آئی دے تسی پلیٹ فارم تو تہاڈا ہلکا NM 69 تو ٹکٹ دی نامزدگی ہوئی سی پورے ہلکے دے وچ ماشاء اللہ کیوں صحافی ہونے ناتے کافی کالاں لساناں تے شراز صاحب نال رابطہ کرنا شراز صاحب نال ملنا اس دی کی وجوہات بنی جڑا تسی الیکشن نہ لڑنے دی کی وجہ سی وہ دے والے. انور صاحب بات اس طرح ہے کہ میں بہت ہی زیادہ عمران خان صاحب کا ان کی فیملی کا اور باقی جو قیادت ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے جیسے ایک عام کارکن کو ایک ادنا انسان کا عمران خان صاحب نے خود انتخاب کیا. جب یہ ٹکٹوں کا ٹائم آیا اور ڈیسائیڈ کیا خان صاحب کے ساتھ جو ٹکٹ ڈسکس ہوتے تھے کہ کس طریقے سے کس امیدوار کو ٹکٹ دینا تو میرا خیال ہے کہ کم و بیش خان صاحب نے 6 دفعہ کہا ہے جس کے لوگ بیرسٹر گور صاحب بیرسٹر عمیر صاحب یہ آئی وٹنس ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ NA 69 کا جو ٹکٹ ہے وہ شیراز احمد رانجھا کا ہے. اس کی پارٹی کے لیے کافی خدمات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میری تو کوئی خدمات نہیں یہ ان کی مہربانی. میرا تو ایک جذبہ ہے کہ میں نے اپنے معاشرے کے لیے قوم کے لیے جو بھی میرے سے ہو سکے میں نے کوشش کرنی ہے اور جو خان صاحب کا نظریہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر مجھے ٹکٹ بھی جاری ہوا جو لاسٹ ڈیٹ ٹکٹ جمع کرانے کی وہ آپ کو پتہ ہے جو جہاں پہ RO صاحب تھے وہاں پہ ہم نے ٹکٹ جمع کروایا. تقریباً 7-8 دن کی کمپین کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو خان صاحب کے علاوہ بیت کی کوئی جو لیڈرشپ تھی وہ پھر شاید جیسا بھی ان کا ڈیسیجن تھا تو انہوں نے پھر میرا ٹکٹ چینج کر کے تو ہماری جو بہن ہے کوثر پروین صاحبہ ان کا ٹکٹ ویب سائٹ پہ لوڈ کر دیا. جب مجھے پتہ چلا کہ بھئی ابھی یہ کنٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں تو میں نے بڑے حوصلے سے بڑے دل سے میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. میں نے کہا جی یہ ٹکٹ کوئی چیز نہیں ہے, ہمیں اب اپنی پارٹی کو یونائٹ رکھنا ہے. بیسک مقصد ہے کہ ہم اپنے علاقے کے لیے اپنے ضلع کے لیے یا اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکیں. انور صاحب جس بات کا مجھے میں نے کنٹیسٹ کرنے کا اظہار بھی کیا اور خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے کہا آپ الیکشن لڑو گے. میں تو اسلام آباد کی زیادہ میری ایجوکیشن ہے, وہاں کی میری پریکٹس ہے, وہاں ہی میں رہتا ہوں. الحمدللہ کہ میرا وہاں پہ اچھا روزگار بھی ہے, ساری اللہ کے کرم ہے, ساری چیزیں ہیں. لیکن مجھے ایک تکلیف ہوتی تھی کہ جو ہمارے ضلع منڈی بہاولدین میں جو کافی عرصہ سے قتل و غارت ہو رہی ہے نا, مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا.
مثلا آج ایک صاحب بڑے اہل بصیرت انسان ہے، آج میرے مہمان تھے، وہ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ تقریباً پر منتھ 15 سے 16 لوگ جو ہیں جو قتل ہیں منڈی باؤدین میں ہو رہے ہیں، اور یہ ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب ہمارا ضلع میرا خیال ہے پنجاب کے جو ایسے اضلاع میں ہے جن میں قتل و غارت کی ریشو بہت زیادہ ہے، اس میں نے دیکھا کہ بھئی ایک ہر گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، مثلا ایک بہن بھائیوں میں ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ اس میں صلح کرواتے ہیں، وہ اس میں ریکنسلیشن کرواتے ہیں۔ ہمارے ضلع میں یہ اس طرح کا کیوں ہے؟ جو ہماری اگر لوگ بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں جو آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے، اور سیاسی لیڈرشپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ تو مجھے دکھ ہوتا تھا کہ جو کئی خاندان ہیں وہ نسل در نسل دشمنی کی بھیڑ چڑھیں، تو میرے دل میں ایک چیز آئی کہ بھئی ہم یہ کوشش کریں، دو فیملیز میں بھائیوں میں کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے، وہاں پہ بندہ پہنچے، ان کے ساتھ ڈسکشن کرے، اس مسئلے کو حل کرے اور نوبت نہ آئے۔ تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کی جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، یا جتنی بھی رہی ہے، اس طرح کی میں نے کوئی ان کی فروٹفل ایفرٹس نہیں سنی کہ کسی جگہ کوئی اس طرح قتلوں کی دشمنی تھی یا بندہ مرڈر ہو گیا، انہوں نے اپنا کوئی رول ادا کیا، وہ گئے، انہوں نے کوشش کی، فیملی کو سمجھایا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ سیکنڈ چیز، میں آپ کے طرف سے یہ اس علاقے کے لوگوں میری آواز سن رہے ہیں، مجھے ایک تھوڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرشپ ہے، یہ مختلف دھڑے ہیں، وہ دھڑوں میں انتقامی طور پہ یہ سیاست شروع کر دیتے ہیں، ایک دھڑے کی سپورٹ کی تھانے میں، کچہری میں، ہر جگہ، دوسرے دھڑے کو نیچا دکھانے کے لیے اس دوسرے جو دھڑا ہے اس پہ جھوٹی FIR بھی کروا دی، اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح دھڑوں کو اس طرح ایک لڑانے کے مترادف ہے، اس طرح امن و امان نہیں آتا۔ ایون نوبت یہ آئی کہ اگر ایک بندے کی عدالت میں، تھانے میں سنوائی نہیں ہوئی نا، تو وہ پھر جو ہے نا وہ ایک آخری سٹیپ لیتا ہے، آخری سٹیپ ہے کہ وہ انتہائی سٹیپ لے گا، اس میں پھر جو ہے نا وہ قانون کو ہاتھ میں لے گا، اس میں پھر اکثر یہ ہوا ہے، میں ابھی ان کیسز کے نام نہیں لوں گا، مجھے جو پتہ چلا کہ جی ایک سیاسی بندے کی ایک فیملی کو آشیرواد تھی، اور اس آشیرواد کی وجہ سے دوسرے دھڑے کا بے گناہ بندہ قتل ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیملی کا ایک انسان بھی قتل ہو جائے، ویسے تو جو جیسے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ایک بندے کا قتل سمجھے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے، مجھے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ معاشرے میں رول ماڈل ہوتے ہیں، انہیں اچھے اقدامات کرنے چاہیے، انہیں مطلب امن و امان قائم کرنا چاہیے، انہیں معاشرے کو ترقی کی طرف لے جانا چاہیے، انہیں جو ہماری ینگ نسل ہے اس کو مثلا تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہیے، انہیں ایسی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے جو اہل علاقہ کے لیے، پورے علاقہ کے لیے، پورے ضلع کے لیے نیک نامی کا باعث بنے۔ تو پھر مجھے ان چیزوں کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں، اور ابھی میں آج جب سنا میں نے کہ 15 سے 16 جو بندے ایک مہینے میں ہمارے ضلع میں ان کا قتل ہو رہا ہے، بے گناہ قتل۔ ہاں، ایک یہ چیز ہے، اس کا مجھے بہت زیادہ اس چیز کا دکھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے اہل شعور لوگ ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، اچھی سوچ رکھنے والے، یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی سوچ مثبت ہو، جو خاندانوں کو لڑانا نہیں چاہتا، جو خاندانوں کو قریب لانا چاہتا ہے، وہ یہ جو چیزیں ہیں، دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، ان کو ختم کرنے والا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ وگرنہ جو ہماری روایتی سیاست ہے یا دھڑے بندی ہیں، ایک کو تھاپڑا لگا کے دوسرے کو مروا دینا، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تو سیکنڈ چیز ہے کہ اس میں ہمارے ضلع کی انتظامیہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہے، کیونکہ سب سے بڑا انتظامیہ کا، ہماری پولیس کا، ہماری ایڈمنسٹریشن کا یہی کام ہوتا ہے کہ ایک اگر ضلع کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے، مثلا ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں تو وہ ایک طرح کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کے، اس کے نیچے جو DPO ہے وہ پولیس کا ہیڈ ہے، اور وہ امن و امان کا ذمہ دار ہے۔ میرے جو نالج میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ضلع میں منشیات جو فروشی ہے یا منشیات کا دھندا ہے وہ عروج پر ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس کے ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ اگر ایک خاندان میں سے ایک بچے کو، ایک فرد کو اگر نشے پہ آپ نے لگا دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاندان تباہ ہو گیا، وہ جو بندہ نشہ کر رہا ہے اس کی نسل تباہ ہو گئی۔
تو مجھے یہ اس چیز کی کمی محسوس ہوئی ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساروں نے آنکھیں بند کی ہوئی. پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ضلع کی انتظامیہ ہے، وہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ ان کا یہ کام نہیں ہے، وہ اپنے قانون کے اندر بھی جواب دیں اور اللہ کے حضور بھی جواب دیں کہ آپ ایک جو نشہ ہے، جو انتہائی نقصان دہ چیز ہے، اور جن معاشروں میں آپ اس کی ہسٹری میں چلے جائیں نا، کہ جو لوگ بھی نشے کی طرف، عیاشی کی طرف چلے جاتے ہیں، چاہے وہ مغلیہ حکمران ہو یا چاہے کوئی بھی ہو، وہ ان کا پھر جو اینڈ ہوتا ہے وہ تباہی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی ویلفیئر کے ادارے لائے جائیں، ایک شعور اور آگاہی لائی جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ضلع کے اندر اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، یا منشیات فروشی ہے، جو لوگوں کو نشے کی طرف لایا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. چاہیے کہ ہمیں پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. جس طرح مجھے بڑا فخر ہے کہ ہمارا ضلع منڈی بہاؤالدین ایک بڑا زرخیز مٹی ہے، زرخیز ضلع ہے. جب اس ضلع کے لوگوں نے، طلباء نے، ینگ نسل نے کوشش کی کہ ہم نے آگے جانا ہے، وہ چاہے سی ایس ایس ہو یا جوڈیشری ہو، ایک طرف تو ہم سی ایس ایس میں آگے ہیں، بہت آگے ہیں ہمارے لوگ. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے کہ ایک ہمارا بھائی یا بچہ سی ایس ایس کر گیا ہے. تو میرے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہمارا علاقہ جو ہے ترقی کی طرف ہے. اس طرح جوڈیشری میں ایک پازیٹیو جو ہے نا، وہ ایک کمپٹیشن آیا جس میں ہمارے لا گریجویٹ تھے، تو انہوں نے عدلیہ کی طرف انہوں نے کہا کہ ہم جوڈیشری اپلائی کریں. اور الحمدللہ ابھی فخر کی بات ہے کہ ہمارے ضلع کے اگر ریشو کے حساب سے پرسنٹیج نکالی جائے، ہمارے ضلع کے جو ہے سب سے زیادہ جوڈیشل افیسر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کمپٹیشن ہونا چاہیے. جس طرح ہماری مٹی زرخیز ہے، لوگ زرخیز ہیں. اور میں اس چیز کا میں خود وٹنس بھی ہوں، اور میرا ایکسپیرینس بھی ہے کہ میں اسلام آباد میں مختلف علاقوں کے لوگوں سے، تقریباً پاکستان کے سارے علاقوں کی تہذیبوں کے لوگوں سے ملا ہوں. اور مجھے جو ایک چیز بڑی مجھے فخر محسوس ہوا ہے کہ ہمارے ضلع جو ہے نا منڈی بہاؤالدین، اس کے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، بڑے ان میں صلاحیتیں ہیں. تو ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے. اور جس طرح ایک کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے نا، مثلا کھیلوں کا ہم لے آتے ہیں رجحان کہ ینگ بچے کھیلوں کی طرف جائیں، چاہے جائے کہ وہ نشے کی طرف راغب ہوں، غلط معاملات ہوں، ان کو اچھی گائیڈنس ملے، وہ ایجوکیشن میں آگے جائیں. تو اس طرح پھر پورا ضلع، پورا علاقہ، پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے. جی سر. جی شراز ناجی صاحب، ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ. جی دیکھیں، ایک تو میری تقریباً رمضان میں ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے. اس میں خان صاحب نے کا جو ایک پیغام تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک انقلاب آیا ہے. 8 فروری کو ایک ہمارے ملک میں انقلاب آیا ہے، اور جو پاکستان کی قوم ہے اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اس میں وجہ یہ ہے کہ جو مخالفین تھے یا طاقتور حلقے تھے، ان کا پروگرام یہ تھا کہ اس پارٹی کو کریش کر دیا جائے، اس پارٹی کو ختم کر دیا جائے. لیکن کچھ فیصلے انسان کے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے اللہ کی ذات کے ہوتے ہیں. چونکہ آپ کی نیت اچھی ہو، ارادہ مخلص ہو، آپ حق سچ پر ہوں، تو پھر آپ کی فتح ہوتی ہے. اس میں جس طرح لوگوں نے ایک کیا کہتے ہیں تاریخی مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو، تو اس میں خان صاحب اپنی قوم کے شکر گزار بھی ہیں. اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری جد و جہد جاری ہے، ہم نے ہمت نہیں ہارنی جب تک کہ اس ملک میں رول آف لا اور آئین اور قانون کی بالادستی قائم نہیں ہو جاتی. ہم نے ہر طرح کی مشکلیں برداشت کرنی ہے، ہم اس کے خلاف جد و جہد کرنی ہے. اور خان صاحب جو جب ابھی تھے سزا ہونے سے پہلے بھی وہ کہتے تھے کہ میں مثلا کوئی بھی ایک ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے، حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. تو میں قربانی اپنی قوم کے لیے قربانی کرنے کو تیار ہوں. مجھے چاہے ساری زندگی بھی جیل میں ڈالے رکھے نا، میں یہ جد و جہد جاری رکھوں گا. تو
اس طرح یہ ہے کہ میرا پیغام اپنے علاقے کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آپ نے بھی اسی حوصلے کے ساتھ عمران خان کے مشن اور عمران خان کے عزم اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور انشاءاللہ فتح جو ہے وہ حق اور سچ کی